अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सिंह। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। ये कारोबारी दुनिया नहीं कि दो में से एक माइनस करो और एक रह जाएगा। उन्होंने कहा कि रात को अडयाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर वाटर कैनन क्यों इस्तेमाल की गई। हम इस वक्त 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। इतनी बड़ी जमात को अगर आप सिस्टम से निकाल देते हैं तो पीछे बचता क्या है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं कि महंगे कपड़े, घर और गाड़ियों की नुमाइश करने वाले रडार पर हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में शुगर इंडस्ट्री से जमा सेल्स टैक्स में जो है वो 40 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। मजीद बात करें तो पाकिस्तान और तुर्की ने जो है वो दिफा, मवासलात, एयर स्पेस, फूड और ऑटोमोबाइल में ज्वाइंट वेंचर पर इत्तेफाक कर लिया है। वफाकी वजीर मवासलात कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की ना सिर्फ मुश्किल वक्त में एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त साबित हुए, बल्कि दोनों ममालिक दिफा और मवासलात के शोबों में भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। IMF ने गुज़श्ता 2 साल की जो मुआशी कारकर्दगी है उस समय रवा माली साल की जो मुआशी प्रोजेक्शन है वो भी जारी कर दी है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 4.5% से 6.3% तक पहुंच सकती है, जो कि 2026 में महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 8.9% तक पहुंच सकती है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा है कि हमें माइनस करने की अगर कोशिश की गई तो ये भी माइनस होंगे। उन्होंने साथ ये भी वाज़ेह किया कि ये कोई कारोबारी दुनिया नहीं है कि आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो पीछे 1 रह जाएगा। क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल मिसबा गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो सियासी उफ़क़ है, उसके ऊपर जो तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि मुल्क के अंदर जो इस वक़्त ना सिर्फ़ सियासी जो माहौल है वो गर्म हो रहा है, बल्कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये थोड़ा-सा किसी और लाइन पर चला गया, तो फिर शायद जो है उसके जो नताइज होंगे पाकिस्तान के ऊपर अंदरूनी तौर पर अगर मैं बात करूँ तो फिर वो ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे सियासी हवाले से। अभी जो अडयाला जेल के बाहर जो वाक़या हुआ गुज़िश्ता रात जो है जिसके अंदर बानी PTI की जो हमशीरा हैं तीनों, उनके ऊपर जिस तरह वाटर कैनन के साथ पानी फेंका गया और जो भी वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसकी वजह से जो रिएक्शन हुआ है वो बड़ा ज़्यादा आ गया है। सही। ज़ाहिर चूँकि मैं तो आपको पिछले कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया गया है और इस सूरत में कि अगर वहाँ लोगों की बहुत बड़ी तादाद आ गई, तो फिर शायद कोई बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है। बहरहाल हुआ ये कि दिन के वक़्त जो कोई 1000 डेढ़ हज़ार लोग थे, वो रात के वक़्त इत्तलात यही है कि वो 100 या 150 लोग रह गए। उस वक़्त जो है पुलिस ने ये ऑपरेशन किया। लेकिन उस ऑपरेशन के अंदर चूँकि आपको पता है कि हमारे यहाँ इस माशरे के अंदर ख़वातीन का एक अपना एहतराम भी है और एक अखलाकियात भी हमारे यहाँ बड़ी प्रिवेल करती है। अगरचे कि गुज़िश्ता कुछ सालों से हुँ। जिस तरह के सरकारी सतह पर ऑपरेशन हुए हैं या इससे पहले जो हुए हैं, तो उससे ये जो अखलाकियात का पहलू भी है, ये भी हमें नज़र आता है कि तेज़ी से सोसाइटी में ख़त्म होता जा रहा है ख़वातीन के हवाले से। बहरहाल इस वाक़ये ने थोड़ा-सा एक रिएक्शन भी डेवलप किया है। उस रिएक्शन की वजह से आज JUI के अमीर जो हैं मौलाना फज़ल रहमान साहब भी वो बहुत खुल के बोले हैं। हालाँकि वो ऐसी बातचीत नहीं करते और उन्होंने भी ये इंडिकेशन दिया है कि पाकिस्तान जो है, अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल रही, तो पाकिस्तान भी बदअमनी के रास्ते पर चल निकला है। हुँ। तो बदअमनी के रास्ते पर अगर चलता है तो उनके अंदर जो सूरत-ए-हाल पैदा होती है उसमें उन्होंने भी यही इंडिकेशन की है कि जनाब हमें जो नज़र आ रहा है वो अखलाकियात का ज़वाल वाली बात उन्होंने की। हुँ। अ, मौलाना फजल रहमान साहब से इस तरह की बातें हम नहीं सुनते, लेकिन अगर वो भी कल इस बात पर नाराज़ नज़र आते हैं, जो वहाँ सलूक हुआ, फिर उसके बाद जमात इस्लामी की जो लीडरशिप है, उनका भी जो मौक़िफ़ आया है, उससे लग रहा है कि जो सियासी दर्जा हरारत है, वो तेज़ी से बढ़ेगा। अब हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है। हुकूमत ये कहती है कि अडयाला जेल जो है, वो चूँकि एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ बहुत सारे और भी कैदी भी हैं और आपको पता है कि और भी बहुत सारे लोग वहाँ बंद होते हैं। वहाँ दहशतगर्द भी होते हैं। तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है कि जब उसके बाहर आकर हज़ारों की तादाद में लोग बैठ जाएँ। तो ये हम काबिले कबूल जो है नहीं होगा हमारे लिए और उसके बाद उन्होंने जो कल किया इंतज़ाम
جماعت وہاں پر، تو 3 طرح کے انہوں نے ناکے لگا دیے، سمجھے 3 جگہ پر پکٹس تھی اور یہ بالکل باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ان کا موقف یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے یہ رائٹ ہے آپ مظاہرہ کرنے کا، اپنا ایکسپریس کرنے کا، جو بھی آپ کے جذبات احساسات ہیں ایک سرٹن پیرائے کے اندر رہ کے، اور پھر یہ بھی موقف ہے کہ جناب اس وقت چونکہ کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب ان کا بھائی جو ہے بہنوں کا وہ اندر بند ہے اور ریاست ملنے نہیں دے رہی، اور پھر یہ ہے کہ عدالتوں کی طرف سے فیصلہ بھی آتا ہے، مانا نہیں جاتا۔ اطاعت آرڈر صاحب کا بھی یہ بیان آ چکا ہے کہ اب وہ نہیں مل سکیں گے کیونکہ سچویشن اس طرح کی ہے۔ تو پھر اس صورتحال کے اندر مصباح یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کسی اور جیل میں بھی جو ہے شفٹ اچھا کیا جا سوری ٹو سکتا ہے۔ انٹرپٹ، ایسے سب چونکہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات اس کی جو لاجک ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ لو اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو لو اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اسے جو مینٹین کرنا ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی اس پہ یہ اگر ایک جماعت کو چونکہ ان کے بھائیوں سے یا ان کے وکلا سے یا فیملی سے ملنے کی بھی بہنوں کو جو ہے وہ ان سے اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ اگر وہ احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کا ایک موقف ہے کہ لو اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہوتی ہے، تو پھر لو اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو مینٹین بھی تو انہی لوگوں نے کرنا تو ہے نا۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سامنے آئیں گے یہاں آ کر اکٹھے ہوں گے، وہ جو ایک شر پسندی پھیلائیں گے یا اگر وہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کو اس کے اوپر رسپونڈ کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ جیل ہے۔ کیونکہ ادھر سے باتیں اس طرح کی بھی سامنے آئی کہ ہم توڑ دیں گے، ہم عمران خان کو لے کے باہر آئیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر ان کے پاس کون سا آپشن بچتا ہے۔ بہرحال دوسری طرف پوائنٹ آف ویو بالکل اس کا ڈفرینٹ ہے۔ اب یہ جو اوورال سچویشن بن گئی ہے اس کے اندر تیزی سے چیزیں جو ہے نا کسی اور طرف جاتی نظر آ رہی ہیں۔ آج جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے بڑی، آج اسد کیسر صاحب نے بھی کہا اور وہ گوہر صاحب نے بھی کہا، جو آپ نے بھی بات کی کہ اگر ہمیں مائنس کیا گیا تو پھر کوئی بھی نہیں چلے گا۔ میرا خیال ہے کہ گوہر صاحب جیسے ایک تھوڑے تحمل مزاج آدمی جو ہیں اگر وہ بھی یہ بیان آج دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کل کے واقعے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ وہ صبر والی بات جو ہوتی ہے کہ کسی وقت جو ان کا مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا وہ بھی ان کے لہجے میں ایک ترخی آتی جا رہی ہے، ایک سختی آتی جا رہی ہے۔ تو دونوں سائڈ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو اپ ان آرمس، ایک دوسرے کے خلاف دے ول بی، یا سمجھے کہ ڈیگرز ڈان مجھے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر۔ اب گورنمنٹ کا اپنا ایک موقف ہے، جو اپوزیشن ہے اس کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن اب چونکہ ڈیفینیٹلی خواتین کے اوپر کل جس طرح کیا گیا، اور ساری بات ہے ایک لیڈر کی وہ سسٹرز ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی آبجیکشن کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر وہ تیسرے ناکے سے ہی باہر بیٹھی ہوئی ہیں تو اس میں سوال ہے کہ وہ جیل سے تو قریب نہیں ہے نا، جیل سے کافی دور ہیں، تو وہاں پر اگر وہ بیٹھی ہیں اور پرامن احتجاج کر رہی ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ احتجاج نہ کرنے دیں۔ بہرحال جو بھی طریقہ اڈاپٹ کیا گیا اس سے جو سچویشن ابھی بن کے سامنے آئی ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی ایک اپنی جو سچویشن آئندہ نظر آ رہی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے 2 روزہ کانفرنس بلا لی ہے صحیح تحفظ تحریک پاکستان کے بینر کے نیچے، اور یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو، بکلا کو، جو ان کے ونگز ہیں، اور بھی جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں ان کو انہوں نے بلایا، امپورٹنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹیز، تاکہ ایک لاہ عمل وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تیار کرنا چاہیے۔ اچھا پی ٹی آئی پہلے ایسا نہیں کر رہی تھی۔ پی ٹی آئی کی اگر ہم ماضی کی سیاست دیکھیں تو زیادہ تر ان کا یہ سارا کچھ ہوتا تھا کہ جی ہم خود ہی کریں گے، ہم پی ٹی آئی کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب اس سچویشن میں یہ آ گئے ہیں جہاں انہیں کم از کم اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑ رہا ہے۔ صحیح تو چلیں خیر وہ لے کر چل رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی وہ مصباح انہوں نے یہ کہی کہ جی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں انوائٹ کریں گے، اچھا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہمیں نظر آتی ہے، وہ جو لیڈرشپ ہے اس میں گوہر صاحب ہیں، یا ان کے جو میسیجز آئے ہیں حکومت کو یا ریاست کو، بڑے سافٹ میسیج تھے اس پریس کانفرنس کے بعد کہ نہیں ہم جو ہے نا بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں۔ اس طرح کے میسیجز آنے کے بعد ایسا نظر آ رہا تھا کہ شاید ان کو انگیج کر لیا جائے گا صحیح یا ان کے ساتھ کوئی انگیج ہوگا، لیکن کل کے واقعے سے وہ جو اس سے پہلے ان کی جو سٹیٹمنٹس آئی تھیں، وہ جو ایک راستہ مجھے لگتا تھا یہ اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا۔ اب کچھ ایسے ایلیمنٹس ضرور مجھے نظر آتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ کوئی ریکونسلیشن کی طرف چیز نہ جائے۔
اب بڑے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے بات کی کہ جناب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں حکومت کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن جو بلاول بھٹو صاحب ہیں انہوں نے آج لاہور میں ایک ایسا بیان دیا دھانسو قسم کا کہ انہوں نے اگر کوئی مذاکرات ہونے بھی ہیں یا آگے چل کر کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وقت سے پہلے اڑا کے رکھ دیا. صحیح. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی دجال، یعنی ایک سیاسی دجال کہہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف، صحیح، یعنی دجال کا لقب دے دیا ہے ابھی کہ ان کو انوائٹ کیا جا رہا تھا، یہ سوچا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جناب ہم ان کو انگیج کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو سیاسی دجال قرار دے دیا. اور اس کا موقف ان کا جو اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت فوج جو ہے وہ سرحدوں پر حفاظت کر رہی ہے، افغانستان کی طرف سے ہمیں تھریٹ ہے، انڈیا کی طرف سے ہمیں تھریٹ ہے، اور اس صورتحال کے اندر جبکہ فوج جو ہے وہ بارڈرز پہ لڑ رہی ہے تو اس دوران جو ہے ایک سیاسی جماعت جنہیں انہوں نے سیاسی دجال قرار دیا ہے وہ اس وقت جو ایکٹیویٹیز کر رہی ہے وہ ان کے مطابق ریاست دشمن ایکٹیویٹیز. صحیح. تو اس کی وجہ سے یہ سمجھیں کہ وہ بھی ان کو ایک قسم کا شر پسند جماعت کہہ رہے ہیں. دجال کہہ دیا تو میرا خیال ہے کافی ہے دجال کہہ دینا، وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب چونکہ انہوں نے ان کو دجال کہہ دیا ہے تو اس طرح مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے جو مشکلات ہیں بہت زیادہ اضافہ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے. اور جس طرح کل ان کی سسٹرز کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس کے بعد ریاست یا حکومت کی جو سوچ ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. احسن صاحب، ہم اپنے تاریخ سے یا اپنے ماضی سے سبق کیوں نہیں سیکھتے کہ سیاست سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست سے کسی کو مائنس کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ ہاں ہمارے سامنے بہت سی اگزامپل موجود ہیں، وہ چاہے فاطمہ جناح سے ہو، وہ بے نظیر بھٹو سے ہو، وہ بذات خود نواز شریف کی آپ اگزامپل لے لیں کہ سیاست سے جو پارٹی ہے یا کوئی لیڈر جو ہے وہ اسے مائنس نہیں کیا جا سکتا. جی ہم بالکل. بار بار ایک ہی سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں، ابھی کل بھی ہم نے سنا کہ -1 نہیں تو پھر پوری جماعت ہی مائنس ہو جائے گی. تو اگر تو ہماری تاریخ اتنی واضح ہے اور ہمیں یا پھر ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ سیاست سے مائنس نہیں آپ کر سکتے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کئی دفعہ خاص طور پر اگر بات کروں ماشاء اللہ کی تو ایسے تھا کہ وہ واپس ہی نہیں آ سکتے، بالکل مائنس کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح مجھے یاد ہے بہت سارے ایسے انٹرویوز میں سنتا رہا جب مشرف صاحب کی حکومت تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے نواز لیگ کو ختم کر دیا، ابھی نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، لیڈرز کی سیاست ختم ہونے کی باتیں، کسی نے بے نظیر کی سیاست ختم ہونے کی بات کی، کسی نے کہا جی آصف زرداری اب نہیں آ سکتے. تو ہم نے دیکھا کہ کسی کی سیاست ختم نہیں ہوئی، سارے موجود رہے، لیکن کچھ ایگزامپل ایسی بھی ہوئیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پولیٹیکل ہے نا کہ آپ سیاست نہیں ختم کر سکتے، تھوڑا سا پی ٹی آئی اس خانے میں نہیں ہے، یہ تھوڑے سے دوسرے خانے میں چلی گئی ہے جو حالات بن گئے. پی ٹی آئی کی جو ایکٹیویٹیز 9 مئی کے بعد ہوئیں اور جس طرح کا پھر بیانیہ بنا اور پھر جس طرح کے آپ ڈی چوک کے واقعات ہوئے، یہ تھوڑا سا فال کرنا شروع ہو گئی ہے جس میں کبھی ایم کیو ایم تھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مائنس عمران خان کی باتیں کی جا رہی ہیں، جیسے ایم کیو ایم آج کل چل رہی ہے کہ اس کے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے حصے بھی بن گئے پہلے، اور پھر یہ ہے کہ آج اس کا جو اصل لیڈر تھا الطاف حسین وہ آج کہاں ہے؟ برطانیہ میں، اور اس کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کال پر کوئی اب جلوس نہیں ہوتا، اس کی کال پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا، اس کی کال پر کوئی نہیں نکلتا. لیکن ایک وقت تھا ہم نے دیکھا تھا کہ الطاف حسین کی کال کے اوپر کراچی کیا پورا سندھ بند ہو جایا کرتا تھا اور یہ صورتحال ہوتی تھی اور لوگ گھنٹوں، یعنی وہ بندہ نشے میں ہوتا تھا اور گھنٹوں سر جھکا کے اس کا جو ہے سنا کرتے تھے پیغام. تو بہرحال جو آپ کی جو اس وقت مقتدرہ ہے یا آپ کی جو حکومت ہے انہوں نے ایک سیاسی جماعت تھی جو ایک بہت مضبوط سندھ کی جماعت تھی اس کو بھی -1 تو کر دیا. تو یہ تھوڑا سا اس کو فال کر رہے ہیں، جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس وقت حکومت کی جانب سے وہ ان کو فال اس پولیٹیکل کیٹیگری میں نہیں رکھ رہے جس میں کبھی پیپلز پارٹی تھی یا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نون لیگ تھی. ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ الذوالفقار کا بھی الزامات لگے، تھوڑا سا ان کو وہ ٹچ دیا گیا کہ جی الذوالفقار بنائی تھی، یہ دہشت گردی میں تھے، فوج کے خلاف تھے، اس طرح کی ساری باتیں ان کے دور میں بھی چلی ہیں. اب پی ٹی آئی کو مجھے لگتا ہے کہ اس فیز سے اب گزارا جا رہا ہے اور اس کے اندر پوری پہلے تو کوشش یہ تھی کہ -1 ہو جائے، اور علیمہ خان نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ -1 کرنے کی کوشش، وہ انہوں نے تو خود کہا تھا -1 ہو چکی ہے. کل بھی آپ دیکھیں جب یہ علیمہ خان صاحبہ گئی ہیں تو ان کی جو اپنی پولیٹیکل پوری کی پوری جماعت ہے وہ ساری اسے ڈسٹنٹ ہو گئی ہے. حالانکہ اس سے پہلے ان کی جماعت کا یہ موقف تھا کہ اگر علیمہ صاحبہ جائیں گی تو پوری جماعت ساتھ جائے گی یا پورا اس کو سپورٹ کیا جائے. صحیح.
اب صرف لفاظی کی حد تک ہے. گور صاحب نے آج کہا کہ جی ہم جو ہیں بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہر طرح ان کی فائٹ لڑیں گے, اور جس طرح کے وہاں پہ جو لوگ تھے یا عورتیں تھیں جو سلوک ہوا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر بندے کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پریکٹیکلی یہ نہیں کھڑے. آج یہ صرف جو ہے لفظی گولہ باری کر رہے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے, مثال ہے وہاں 5-10 ہزار اگر لوگ اکٹھے ہوتے تو شاید یہ سچویشن ڈیولپ نہ ہوتی. دن کو نہیں کر سکے, رات کو انہوں نے کیا جب وہ 100 لوگ رہ گئے. تو تینوں بہنیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے خود ان کو علیحدہ کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا. اچھا, کیونکہ 3 ہمشیرہ اگر پی ٹی آئی کے لیڈر کی وہاں جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور چند لوگ ان کے ساتھ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی پھر کھڑی کہاں ہے. یہ تو بڑا واضح ہو گیا کہ -1 تو پھر پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی موجودہ لیڈرشپ ہے, اگر وہ زبانی طور پر نہیں کر رہے تو عملی طور پر انہوں نے کر دیا ہوا. صحیح, ٹھیک ہے نا, عملی طور پر کر دیا. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو بلاتے ہیں, تحفظ تحریک پاکستان, تاکہ ریاست کے ساتھ وہ جو ایک ایسے لگتا ہے کہ بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں, ڈیگرز ڈان, تو وہ کسی طریقے سے اس چیز کو ڈیفیوز کیا جائے. وہ اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے یا حکومت کے ساتھ اس چیز کو ڈیفیوز کر کے قریب آنا چاہتے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں یا ان کی سسٹرز کی پالیٹکس اور طرح چل رہی ہے, وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں پوری طرح. تو اس سچویشن میں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا دھڑا جو آپ کے سینٹرل لیول پر موجود ہے, وہ کم از کم ان کی جو گراؤنڈ کے اوپر جو ایفرٹس ہیں اس کا ساتھ تو نہیں وہ دے رہے. یہ تو بڑی واضح بات. اگر ان کے ساتھ اگر کوئی ساتھ دے رہا ہوتا, مثلا اس میں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے بھی شاید وہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ بھی مجھے ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہے, کیونکہ کل ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے نا, چھوٹا ایونٹ نہیں ہے. جس سسٹرز کے اوپر جس طرح کا ایک ہوا ہے, یہ ماضی کے اندر ہوتا ہے اس طرح, ہم نے دیکھا, ہم نے یہ کلثوم نواز صاحب کی گاڑی اٹھا لی گئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح یعنی فزیکل جو ایک قسم کی ایک سزا دی جاتی ہے. بذات خود ایسا صاحب نواز شریف کو بھی جو ہے وہ مائنس کرنے کی باتیں ہوتی رہیں, پھر بینظیر بھٹو کی سیاست کو مائنس کرنے کے لیے نواز شریف, اور پھر نواز شریف کو مائنس کرنے کے لیے عمران خان, اور اب پھر عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے جو ہے وہ نواز شریف. جی میں نے وہ اس طرف آ جاتا ہوں. مائنس تو وہ اس لحاظ سے اس طرح ہو رہے ہیں کہ پریکٹیکلی اگر میں بات کروں, ہم مائنس کیوں کھیل رہے ہیں؟ حالانکہ میں وہی سوال کرنا چاہ رہی ہوں یاسین صاحب کہ یہ ساری ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن وہ لوگ جنہیں مائنس کیا گیا وہ ہمیں مائنس میں نہیں پلس میں نظر آ رہے ہیں, تو پھر ہم دوبارہ بانیے پی ٹی آئی کی مائنس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ ساری شخصیات ہیں, مائنس پارٹی پیپلز پارٹی, پھر مائنس پی ایم ایل این, پھر دوبارہ مائنس بانیے پی ٹی آئی, اور پھر پلس وہ ساری جماعتیں کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. مائنس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر بھٹو صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو بھٹو صاحب کو مائنس کر دیا گیا, ان کو تو پھانسی لگا دیا گیا. اچھا, تو اس کے پیپلز بعد ان کی پارٹی ابھی بھی پارٹی بھٹو چلتی کی, رہی. نہیں میں یہ کہتا نا, آج بھٹو آج بھی زندہ نا, نہیں پیپلز وہ پارٹی زندہ ٹھیک ہے نا, پیپلز پارٹی کا اقتدار پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں آیا اس میں تو بہت زیادہ وہ لوگ تھے. مثلا یوسف رضا گیلانی جو پرائم منسٹر بنے پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ بھٹو کی پھانسی کے وقت مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. صحیح, وہ تقاریر کر رہے تھے, مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے, اور وہ تو ساتھ تھے اس وقت. کمپینیں آپ تو دیکھیں نا ان کی, جب الیکشن کمپینیں اس وقت چل رہی تھی, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمیوں میں اس وقت جاتے تھے اور گدانے جاتے تھے. اسی طرح بہت سارے اور لوگ تھے. ایون آصف علی زرداری صاحب جو ہے, یہ بھٹو خاندان تو نہیں ہے نا. بھٹو خاندان کا یا بھٹو کے نام کا وہ ایک فائدہ تو اٹھا رہے ہیں. اب اگر میں بلاول بھٹو صاحب کی بات کروں تو یہ ٹھیک ہے, بینظیر بھٹو کے ایک سیاسی وہ وارث ہیں, لیکن بھٹو صاحب کا خاندان تو ان کے بیٹوں سے تھا نا, تو وہ تو سیاست سے کم از کم وہ ان کو تو بالکل ہی مائنس کر دیا گیا. تو وہاں پر وہ اقتدار میں لوگ آئے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا مقتدرہ کے ساتھ جن کے تعلقات اچھے تھے. آصف علی زرداری 2 دفعہ اس ملک کے صدر بنے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان تعلقات کو صحیح رکھا اپنے ان کے ساتھ, ان کو سوٹ کرتے تھے. اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو جب سوٹ نہیں کر رہی تھی, ان کو سیکورٹی تھریٹ بھی قرار دیا گیا. پھر انہوں نے جب اپنا وہ ایک خط لکھا جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ مجھے کون, اگر میں ماری گئی تو میرے قاتل کون ہوں گے, اس میں انہوں نے مشرف کا نام دیا, تو مائنس ان کو بھی کر دیا گیا. پیپلز پارٹی مائنس نہیں ہوئی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیم اس طرح کا پیارا سازش کیس جو تھی میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی بنا, لیکن میاں نواز شریف صاحب کے بچنے کی شاید وجہ یہ تھی کہ یہ پاکستانی کے اندر, جو پاکستان کے اندر جو پنجابی ایک ٹچ ہے اس میں سے تھے, اس لیے تھوڑی سی ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ نرم رویہ اختیار کر لیا گیا, اور کچھ جگہ پر ان کے معاملات طے بھی ہو گئے, کیونکہ پنجاب کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد خان صاحب آئے. اب خان صاحب جو ہیں, ابھی میرا خیال ہے آئی ایس پی آر کی آپ زبان و بیان, لہجے کی سختی, الفاظ کی تلخی, اور جو مدعا انہوں نے بیان کر دیا اس میں بہت واضح کر دیا ہے میرا خیال ہے بیونڈ اینی ڈاؤٹ کہ عمران خان از نو مور فار اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ انہیں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی.
صحیح 2-3 کوششیں پتہ چلی کہ اس میں تھا کہ ان کو نکال لیا جائے، لیکن اب اس وقت جس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر معاملات چلے گئے ہیں اس میں مقتدرہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے میرا خیال ہے بہت واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ شخص ہمیں قبول نہیں ہے. اچھا اوکے یہ شخص قبول نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں پارٹی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ سروائیو کر جائے. ہاں اگر پارٹی سروائیو کر جاتی ہے اور صرف اس میں سے مائنس کر دیا تو پھر مقتدرہ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، ہوں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اس کو لے کے چل پڑیں گے. وہ بھی اس وقت یہی چاہ رہے ہیں کہ جو پارٹی ہے ہوں وہ کسی طریقے سے عمران خان سے ڈسٹنٹ کر لے. اور میرا خیال ہے کہ پریکٹیکلی جو ان کی نیشنل اسمبلی کی پارٹی ہے ہوں وہ بیانات سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ اب پریکٹیکلی جو ان کی جو فیملی ہے، دیکھیں نا کسی لیڈر کی فیملی امپورٹنٹ ہوتی ہے، صحیح اس کے احتجاج میں وہ ہے ہی کوئی نہیں. وہ آتی ہیں اکیلے آگے چلی جاتی ہیں. پچھلی دفعہ لاسٹ ٹائم بندے کٹے ہوئے ہیں تو حکومت پھر اب سختی سے آ گئی ہے. ہوں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو گراؤنڈ کے اوپر آپ سڑک پر آ کے کرتے ہیں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی موومنٹ کی ضرورت ہے سڑک والی، وہ تو ہے ہی نہیں. اگر ان کی فیملی کے لوگ باہر آئے ہیں تب بھی پیچھے کوئی نہیں آ رہا تو ہوں اٹ مینس کہ آپ کو تھوڑا ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، ہوں تو اب صورتحال یہ ہے کہ -1 اور پھر اب پارٹی کو بھی بتایا گیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ اسی طرح کریں گے تو پھر وہ تو ہوں گے تو پھر آپ کو بھی مائنس کر دیں گے. اب ہوں جب انہیں اپنا سروائیول پڑا ہے کہ جناب یہ تو ہمیں مائنس کی باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں تو پھر گوہر صاحب کی ایک زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جناب اگر ہمیں مائنس کرنے کی کوشش کی تو پھر سارے مائنس ہو جائیں. یہ کتنا آسان ہے ایسا سیکیورٹی کسی کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دینا یا پھر قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینا. ابھی تو خیر بات جو ہے وہ ذہنی مریض تک بھی جا پہنچی ہے. سیکیورٹی تھریٹ یا سیکیورٹی مجھے ایک رسک جو بندے ہے نے یہ بتایا تھا، میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ یار یہ جو پاکستان کے مختلف بار کے اندر غداری کے سرٹیفکیٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک شخص جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ آپ کا بڑا مخلص ہوتا ہے قوم کے لیے اور قوم کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، سب کی آنکھوں کا تارا ہاں پھر وہ ہوتا ہے. جب مقتدرہ اقتدار جو سے پھر اچانک اس ہاں کو آپ غداری کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں. تو اس نے بڑا آسانی سے سمجھا دیا. اس نے کہا کہ جو لوگ جس دور میں بھی اچھا آپ کے مین سیٹوں پر ہوتے ہیں، جیسے ہوں مقتدرہ کہہ لیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، آپ گورنمنٹ کہہ لیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. آپ یہ سمجھ لیں اگر پچھلوں نے کہا کہ نہیں ہے تو اگلوں نے کہہ دیا ہے تو پھر ہے، کیونکہ سرٹیفکیٹ انہوں نے جاری کرنا ہوتا ہے. وہ تو ہو گیا. اچھا سیکیورٹی رسک سیکیورٹی تھریٹ یا پھر قومی سلامتی کے لیے فلاں شخص خطرہ ہے، یہ آپ نے کہا کہ یہ ایک ہی حلقہ ہے جس نے یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، رائٹ؟ دیکھیں اس کے اندر دیکھیں اس کے ان کے ایکٹ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں نا. اچھا یہ جو سیکیورٹی ایک 9 مئی کا واقعہ. اچھا ایسے صاحب میرا سوال لے لیں، یہ سیکیورٹی رسک جو ہے یا قومی سلامتی کے لیے خطرہ، یہ سارا کچھ پولیٹیشینز ہی پھر کیوں، سیاستدانی کیوں، مشرف کیوں نہیں؟ چونکہ آپ نے ابھی آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں گی، آپ نے کہا کہ بے نظیر نے نام بھی دیا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو مشرف کا انہوں نے نام بھی دیا، تو پھر یہ سیکیورٹی رسک یا سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ سیاستدانی کیوں، وہ مشرف کیوں نہیں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ملک کا آئین توڑتے کہ جو لوگ آ کے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، عامر جو ہیں جس ہاں میں وہ کیوں نہیں سیکیورٹی جنرل ضیاء رسک، وہ الحق قومی صاحب سلامتی ہیں، کے لیے اس خطرہ میں کیوں نہیں یحییٰ ہے؟ خان ہے، اس میں جنرل ضیاء الحق ہے یا اس کے اندر مشرف ہے، تو یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے نا. ان کو بھی بالکل ڈکلیئر کرنا چاہیے سیکیورٹی رسک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے یہ جو جنرل مشرف ہے اس کے حوالے سے فیصلہ دے دیا ہوا ہے. تو بیسیکلی تو جو ملک کے آئین کے اوپر آ کر قبضہ کرتا ہے، ملک کے آئین کو توڑتا ہے اور آ کے سارے اقتدار پر قبضہ کر کے ملک پہ قبضہ کرتا ہے، اس کو سیکیورٹی رسک کہنا چاہیے. وہ پاکستان کے لیے ایک تھریٹ ہے، وہ تو بالکل ہونا چاہیے، اس کو بھی ڈکلیئر ہونا چاہیے. لیکن اب یہاں پر ایسے سب ابھی اس وقت تو یہ وہ سچویشن فیصلہ نہیں ہے بھی نا. مشرف کے حوالے سے فیصلہ جو آ گیا وہ فیصلہ اس وقت آیا، اس سے قبل جو آپ کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب چلیں تو وہ مشرف جا چکے ہیں نا. میں نے کہا جی کو ہونا چاہیے نا، ہوں کسی کو تو بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایسا تو کوئی نہیں کہ ماشاءاللہ تو ملک میں نہیں لگا ہوا نا. ہوں اب تو ہر کوئی اپنے اپنی ڈومین میں ڈیوٹی دے رہا ہے. اب اس کے اندر نا کچھ پی ٹی آئی بھی ذمہ دار ہے. پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات کیے. دوسری جو آج بلاول بھٹو نے بھی جو بات کی ہے، دیکھیں ملک کی سیاسی جماعتیں بھی کیا کہہ رہی ہیں نا. اچھا اگرچہ کہ اس وقت ملک کے سیاسی اقتدار کو ایک بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ہوں ملک کا ایسے کہا جا رہا ہے کہ ریاست کا تحفظ شاید، یعنی اگر یہ اقتدار میں رہیں گے تو ریاست تحفظ میں ہے اور اگر اپوزیشن آ جائے گی تو ریاست کو تھریٹ ہے. یہ ایک اچھا ایسا سا پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ساری کی ساری وہ ریاست کو تھریٹ ہے اچھا اور جو حکومت گورنمنٹ ساری ہے وہ ریاست کے وہ حق میں ہے. ریاست کو دفاع کر رہی ہے. میرا خیال اس کو تھوڑا سا آپ کو نا کلیئر کرنا ہوگا کہ ریاست از اے ڈفرنٹ تھنگ، گورنمنٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو کیونکہ اب یہ سوٹ کرتا ہے کہ ان کو ایک بیانیہ جو سوٹ اس وقت آپ کے پولیٹیکل لوگوں کو لگتا ہے، بلاول بھٹو صاحب کو بھی لگتا ہے کہ اگلے پرائم منسٹر بننے کی ان کو امید ہے، اس کے اندر وہ اس طرح کے بیانات دیں گے، تو سیاستدان تو اس چیز کو یوز کر رہے ہیں. اچھا ابھی یہی نون لیگ تھی کہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے، اب 2-3 سال پیچھے چلے جائیں تو یہی سیم الزامات جو اس وقت آپ پی ٹی آئی لگاتی نظر آتی ہے، یہ لگا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات.
لیکن جب معاملات طے ہو گئے تو یہ گورنمنٹ میں آ گئے اور وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے باہر آ گئے. ٹھیک ہے. اب اس سچویشن کے اندر ایک اور ہے کہ پاکستان ایک اپنے وقت جو ہے پاکستان کا کریٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے. وہ کریٹیکل آپ سمجھے پیریڈ ہے, فیز ہے. اس فیز کے اندر ہمیں اوپنلی جارحیت جو ہے اس کا سامنا ہے, بھارت کی جارحیت کا سامنا ہے. اچھا. اور آج فیلڈ مارشل جو ہیں ہمارے, بلکہ ہمارے ڈیفنس فورسز کے جو ہیڈ ہیں, انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا, اور میرا خیال ہے انہوں نے بالکل درست کہا. انہوں نے جو درست بات کی, انہوں نے یہ بات کی کہ جناب اصل میں دہشت گردی جو ہے یہ بھارت کرا رہا ہے. صحیح. جو میں آپ کو لفظ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ ٹیررزم. اچھا. انڈیا از انوالوڈ ان اسٹیٹ ٹیررزم. انڈیا از اے اسٹیٹ ٹیررسٹ اسٹیٹ اس کو آپ کہیں. تو انڈیا ایک ایسی ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جو ایکسپورٹ کر رہی ہے دہشت گردی پوری دنیا کے اندر, اور اس وقت کر رہی ہے پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر, جو انہوں نے بات واضح کی. اچھا, اس میں بلاول بھٹو جو ہے نا, وہ جو نئی لائن لے کے دجالی بات انہوں نے کی, انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر ہماری فوج لڑ رہی ہے افغانستان کے ساتھ ہماری دہشت گردیاں ہو رہی ہیں, اور جو فوج ہماری لڑ رہی ہے اسی کے خلاف ایک پوری کمپین ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے. تو یہ تو ہے کہ اپنے فوج کو کمر سے آپ سمجھیں آپ خنجر گھونپ رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس سیاسی جماعت کو دجالی جماعت کہا. صحیح. تو اب اس کا پوائنٹ آف ویو یہ آ جاتا ہے کہ تھوڑا سا میں, اور اس کو آپ اس طرح بھی لے لیں کہ دجالی جماعت اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو دہشت گردی کے ساتھ آپ انوالو کریں. میں اس لیے کہا کہ پی ٹی آئی کو اس وقت جو الزامات کا جن کا سامنا ہے دہشت گردوں, اس میں افغانستان کے اندر جو رول ہے نا, کیونکہ وہاں پر اس وقت آپ وار لڑ رہے ہیں, وہاں سے ٹیررزم ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یا فیسیلیٹیٹر بنی ہوئی ہے دہشت گردوں کی, اور وہ ایکشن نہیں لے رہی. تو اس لیے وہ ساری چیزوں کو جوڑ کر انہوں نے اس کو دجالی جماعت کہہ دیا. اب ان کے لیے مشکلات تیزی سے بڑھ رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ انہیں قبول کرنے کو عمران خان کو تیار نہیں. باقی سیاسی جماعت کے بارے میں بہت واضح طور پر کہہ دیا گیا. اچھا, چونکہ آپ نے کہا احسن صاحب کہ مقتدرہ یا ایک ایسا حلقہ ہے جس نے غداری کے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ غداری کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ کس کو دینا ہے. ہم کیا سمجھے احسن صاحب کہ سیاستدانوں کے پاس اقتدار ہے, اختیارات نہیں ہیں. چونکہ اگر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک جگہ سے ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے کہ کس کو آپ نے جو ہے وہ دہشت گرد یا غدار جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا ہے. دیکھیں تو بات پھر سنیں, اقتدار کس کے پاس ہے یہ ذرا واضح کر دیں, اور اختیار کس کے پاس ہے, اور پھر وہ جو سیاست میں مداخلت کی بات ہوتی ہے پھر اس میں کتنی صداقت ہے اگر اقتدار یا اختیار جو ہے وہ ایک ہی ادارے کے پاس نہیں ہے, اختیار کہیں اور پہ ہے, اقتدار کہیں اور پہ. اس کو واضح کرے ذرا. اقتدار اور اختیار یہ انہی کے پاس ہے جن کے پاس عمران خان صاحب بڑا ووکلی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سارے ایک پیج پہ. رائٹ. تو اس وقت بھی یہی سچویشن تھی. آج دوسرے کہہ رہے ہیں ہم ایک پیج پر ہیں. اقتدار اور اختیارات اسی طرح ہیں, وہ اقتدار اور اختیار وہیں پہ رکا ہے اور اس میں کچھ فیسز چینج ہو گئے ہیں, وہ تو وہیں کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ جب وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں, پوری قوم ایک جنگ تو لڑ رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو اس وقت بہت بڑی دہشت گردی کا سامنا ہے جو وہاں سے آ رہی ہے افغانستان سے, اور اس کے پیچھے را کھڑی ہے, اس کے پیچھے مودی کھڑا ہے, اس کے پیچھے یہ ساری انڈین جو آپ کی ریاست کھڑی ہے, اور وہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم کروا رہی ہے, اور پاکستان کو لڑنا پڑا. اب اس کے اندر اگر کوئی سیاسی پارٹی جو ہے, ظاہری بات ہے اگر وہ دشمن کا ساتھ دیتی ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے. تو بہرحال اب یہ فیصلہ کرنا کہ کیا پی ٹی آئی دشمن کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی, بعض اوقات الزامات لگا دیے جاتے ہیں, یہ بڑی باریک اور تھن سی لائن. اچھا, لیکن کچھ ایسے واقعات پی ٹی آئی سے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے جو ان کی اپوزیشن جماعتیں ہیں یا حکومتی جماعتیں ہیں ان کو الزام لگانے میں آسانی ہو رہی ہے, اور وہ اس کو موقع کو فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس موقع کا. لیکن اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری جو اہم بات ہے کہ اقتدار اور اختیار دیکھیں سیاسی جماعتوں کو ملا ہے, ہر جماعت کو ملا ہے. آپ کا اقتدار یا آپ کا اختیار تب ہوگا نا جب آپ عوام کو ڈیلیور کریں گے, عوام کے مسائل کا حل کریں گے, پھر آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے. لیکن آپ کی سیاسی جماعتیں آج دیکھیں نا, اسد کیسر صاحب نے صاف کہہ دیا, انہوں نے کہا یار ہماری سیاست جو ہے نا اس کا مرکز ہی عمران خان ہے, یعنی عوام نہیں ہے, عوام کے مسائل نہیں ہیں. انہوں نے کہا عمران خان ہے بھائی, سیدھی سی بات ہے, ہمارا اے اور ہمارا زی اس کے درمیان میں صرف عمران خان ہے. اب اگر سیاسی جماعتیں اس اینگل سے اپنی ساری ایفرٹس کریں گی اور درمیان میں آپ عوام کا سوچیں گی نہیں, مثلا آج فیلڈ مارشل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, یعنی ہمارے ڈیفنس فورسز کے جو ہیڈ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے کہا کہ ٹیررزم اور دہشت گردی ان ملکوں میں بڑھ جاتی ہے, ان معاشروں میں بڑھ جاتی ہے جہاں پر علم و ہنر جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے, یا قلم جو ہے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا, یا قوم کے پاس قلم نہیں ہوتا.
علم اور قلم دو چیزیں انہوں نے جو میں اس کی تشریح کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ قوم کو ترقی کی منازل بھی طے کروا سکتے ہیں اور دہشت گردی اور ان چیزوں سے بھی دور رہ سکتی ہے. بہت ویلڈ پوائنٹ، بہت کی پوائنٹ ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ہاں یہ جو بیان ہے کیا ہماری حکومتوں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا ہے؟ یہ بڑی میں سمجھتا ہوں سچی سی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں جب بجٹ بنایا جاتا ہے اس قوم کو تو علم و ہنر اور جو قلم ہے اس سے تو دور کر دیا گیا. آپ اپنے بجٹ میں دیکھیں کہ جس ملک کی ایجوکیشن وہ 7ویں 8ویں قوت ہو اور اس کی ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ 1% اور 2% سے زیادہ نہ. ہیلتھ اور سارا ٹوٹل ملا کے 2-3% بجٹ ہے. یعنی اگر 1000 روپیز میں سے آپ دیکھیں کیا آپ دے رہے ہیں کسی کو، اگر ٹوٹل بجٹ ہے 1000 میں مثال دے رہا ہوں تو وہ بھی بجٹ جو آپ سمجھیں کہ 50% آپ کا کرپشن پہ نکل جاتا ہے. تو 25% جو ہے آپ کے وہ دفاتر کی جو مینٹیننس ہے اور جو تنخواہیں ان پہ نکل جاتا ہے اور 25% قوم کو ملتا ہے. جس ملک میں 2.5 کروڑ میرا خیال ہے پہلے تعداد تھی، اب یہ 3-3.5 کروڑ تعداد ہوگی. اب بچے اسکولوں میں ہی نہیں جا رہے. ایجوکیشن اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ وہ جو ہے کوئی جو ہے کر ہی نہیں پا رہا، اپنی ایجوکیشن بچوں کو دے نہیں پا رہا. اگر آپ ہنر کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب والے پہلے کبھی پاکستانیوں کو بلایا کرتے تھے، لے جا کے وہاں رکھا کرتے تھے. اب مڈل ایسٹ جیسے ملک کے اندر بھی پاکستانیوں کو نہیں بلایا جا رہا، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے تو جو آپ کی لیبر فورس ہے وہ تو را ہے، ان کے پاس تو ہنر ہی نہیں ہے، ٹیکنیکل ان کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے. تو پہلے ان کو ہنرمند تو بلائیں پھر ہم ان کو ایکسپورٹ کریں، کیونکہ سعودی عرب والے بھی ہم سے کئی گنا آگے جا رہے ہیں. تو جس ریاست کی یا جس حکومت کی پرائرٹی ایجوکیشن ہے ہی نہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہاں جو دہشت گردی جو فیلڈ مارشل صاحب کہہ رہے ہیں یا جو ہمارے ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کہہ رہے ہیں جناب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر اس قوم میں ٹیررزم اور انتشار بڑھنا ہے. تو یہ جو ڈیلیور کرنا تھا کس نے کیا؟ کیا عمران خان نے اپنی حکومت میں ڈیلیور کیا؟ نہیں. اگر کیا اچھا چلے اس سے پیچھے چلے جائیں کسی نے ڈیلیور کیا؟ نہیں. کیا آج میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ اس پوائنٹ پہ سوچ رہی ہے؟ اس پوائنٹ پر آپ لیپ ٹاپ تو دے رہے ہیں، آپ سارا آپ سمجھے کاسمیٹک کام کر رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن کی اصل صورتحال ہے یہاں ٹرانسپورٹیشن ہے نہیں. بچے بیچارے موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں تو ان کو پکڑ پکڑ کے آپ تھانوں میں بند چلان کریں. ہوتا ہے ان کا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ٹیررسٹ جنم نہیں لیں گے، یہاں ٹیررسٹ جنم نہیں لیں گے، یہاں وہ لوگ جو ریاست سے ناراض لوگ ہیں وہ جنم نہیں لیں گے. اور ایسے میں پولیٹیکل جو سچویشن بن رہی ہے اس میں یہ آئی کہ مولانا امیر صاحب نے جو بات کی ہم تو بدامنی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کی گورنمنٹ کو بھی اور ایون خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میں لے لیں کون سی ایجوکیشن آ رہی ہے، وہ بھی عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو جو قوم ہے جو میں کل بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو قوم ہے جب تک آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو ڈیلیور نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو تعلیم کے ہنر سے اس زیور سے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے بہرہ مند نہیں کریں گے، جب اس کو آپ صحت مند نہیں بنائیں گے تو آپ کیسے لڑ سکیں گے ٹیررزم سے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جناب حسن منیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں بڑی درست باتیں کی ہیں. ہماری حکومت کو، موجودہ حکومت کو یہ کلیم ان کا ہے کہ جی ہم ایک پیج پہ ہیں. بھئی آپ ایک پیج پہ تب ان کے ساتھ ہوں گے جو وہ بات کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو علم کے ہنر سے، ٹیکنیکل ہنر سے، قلم سے اس کو ایجوکیٹ کریں. کیا آپ نے یہ تو دیکھیں یہ فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ حکومت میں کون ہے؟ حکومت میں تو میاں شہباز شریف صاحب ہے. پنجاب میں کون ہے؟ مریم نواز. یہ تو انہوں نے کرنا ہے نا. اب یہ کریں نا تو الزام لگائیں آپ ان پر. میرا خیال ہے یہ عوام جو وہ بری طرح تنگ ہے اسی ایک ہی جو ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وہ تو پچھلی گورنمنٹ کے اوپر تھی، وہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کے اوپر، لیکن جب اپنے سر پہ آتی ہے تو پھر اس کو وہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری طرح نہ نبھاتا ہے اور نہ اس کو قبول کرتا ہے. آگے بڑھیں گے. احسن جاز صاحب، چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کہتے ہیں کہ مہنگے کپڑے، گھر اور گاڑیوں کی نمائش کرنے والے جو ہیں وہ اب ان کے ریڈار پر ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ 1 سال میں شوگر انڈسٹری سے جمع سیلز ٹیکس میں جو ہے وہ 40 ارب روپے کا اضافہ ہوا. ہاں جی کیا واہ جی واہ. شوگر نہیں مل رہی کسی کو، چینی نہیں مل رہی، چینی مل نہیں رہی اور وہ بڑا ڈھونڈنا پڑ گیا ہے. آٹا بھی نہیں مل رہا آج کل، تو آٹا بھی نہیں مل رہا. آپ 10 کلو 15 کلو، اور آٹا مجھے پتا چلا کہ وہ 20 کلو کا تھیلا جو ہے تقریباً 3000 کا ہو چکا ہے. جو 1700-1800 مل رہا تھا وہ ڈبل کے ریٹ پہ چلا گیا. اور وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب لاہور جیسے شہر کے اندر جو اس وقت اس حکومت کا سمجھے مرکزی دارالحکومت ہے، جس کا کلیم ہے، جس کی وزیر اعلیٰ کا، کہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی یہ سوچ کے کہ میرے پنجاب کے کسی باسی کو کھانا ملا کہ نہیں ملا، ایجوکیشن ملی ہے کہ نہیں ملی، کہیں اس کو ہیلتھ کا کوئی مسئلہ تو نہیں. ان کو تو نیند نہیں آتی. لیکن میں ان کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ لاہور میں آٹا نہیں مل رہا، پہلے یہ تو دلائے نا. پیٹ میں کچھ آئے گا تو پھر وہ کوئی اور بات ذہن میں آتی ہے نا. تو یہ اس میں صورتحال ہے. اور اب دیکھ لیں کہ اس وقت تو ٹرانسپورٹرز نے بھی پورے پاکستان میں ہڑتال کی کال دے دی ہے. ابھی یہ اور زیادہ یہ گرم ہو جائے گی سچویشن.
ऐसे में साहब कभी आटा नायाब और कभी चीनी जो है उसकी दस्तयाबी नहीं है, वो तो फिर ब्लैक में भी नहीं फरोख्त हो रही होती है, हाँ। अगर हो भी रही होती है तो। ऐसे में साहब एक ज़रई मुल्क में आटा, चीनी, चावल, दूध, घी, एक ज़रई मुल्क में इतना बहरान आटे का, चीनी का, चावल का, गंदम का, क्या कहेंगे आप? फिर हम क्या देखिए मेरा करें? ख्याल है इसके लिए हम ये सबसे दावा ज्यादा करते हैं पाकिस्तान तो ज़रई लिहाज से माला ये माल है। ठीक हो सकता है। आईएमएफ ने जो कहा है और एफबीआर की जो बात आपने शुरू में की उसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर देता हूँ। एफबीआर ने जो डिमांड किया और हुकूमत उसको मान गई है हम्म, वो है कि ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी ऑफिसर हैं उनके जो एसेट्स हैं उसको डिस्प्ले किया जाए। राइट। ठीक है, पता चलेगा कि इनके बीवी बच्चों के नाम पर कितने पैसे हैं। ये वेबसाइट्स पे आना चाहिए हम्म, कि जब इन्होंने नौकरियां ज्वाइन की थी तो इनकी माली हालत क्या थी और चंद साल बाद क्या हुआ और आज जब और जो रिटायर होके जाएंगे वो कितना पैसा कमा के गए। आपको साफ पता चल जाएगा कि कितनी लूट मार इन लोगों ने की है। क्योंकि असल जो इस बीमारी जो है ना इसकी जो जड़ है ये जो ब्यूरोक्रेट और ये जो आपका हुक्मरान तबका है ये है। दूसरी बात है एफबीआर ने कहा जी हम सबको पकड़ेंगे, इतना टैक्स इकट्ठा हुआ। सबसे पहले मैं समझता हूँ जब भी डिस्प्ले किया जाए कौम के सामने लाया जाए तो सबसे पहले एफबीआर के अफसरान और अहलकारों के असासे जो है ना ये वेबसाइट्स पे आने चाहिए और पता चलना चाहिए कि इन्होंने इस मुहिम के अंदर किस तरह करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं और ये कमाने के बाद वो पैसा कहाँ है। दुबई में कौन पैसा लेके गया है, पुर्तगाल में कौन बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कौन ले गया है, ब्रिटेन में कौन पहुंचा हुआ है, अमेरिका में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये बातें जो है ना जब तक असल में आपकी जो खून चूस रहे हैं ना जिसकी वजह से सिस्टम नहीं बन पा रहा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई बयानिया है या उनका कोई मौकफ है तो वो क्यों अवाम के अंदर उस तरह पॉपुलर नहीं हो पा रहा। उसकी वजह ये है कि अवाम को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। वो उसके खिलाफ कैसे जाए। मतलब आप कहते हैं बंदा गलत है, वो कहते हैं ठीक है गलत है, लेकिन जब दूसरे जिसको आप ला के कह रहे हैं ठीक है और वो उनकी जान निकाल रहे हैं, उनकी जेबें खाली कर रहे हैं, तो एक अजीब सा कंफ्यूजन इस मुल्क में पैदा हो गया। असल मसला ये है कि करप्शन की जो दास्तानें हैं ऐसे सब बड़ी लंबी चौड़ी करप्शन की दास्तानें हैं और अगर ये सारी चीजें वाजे भी हो जाती हैं, हमने पीछे देखा भी, इसमें एक रिपोर्ट भी बड़ी, वो चार्जशीट भी तैयार होती है कि इतने अरब रुपए की करप्शन है और वो फिर वो जो शख्सियात हैं उनके नाम भी सारी डिटेल सामने आती है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये सारी चीजें आपके इल्म में होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो सजा है उसका तयन नहीं होता। तो एक चीज तो वाजे हो गई ना कि आपके पास विद प्रूफ सारी चीजें मौजूद होती हैं लेकिन सजा का तो ये नहीं होता। तो मेरा जब ख्याल तक है आप इसमें जब सजा का तो डिस्प्ले ये होगा नहीं ना, बनेंगे, आप जितनी मर्जी लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार कर लें, उस पे ऊपर अमल दरामद ही नहीं है देखिए तो फिर उसके नताज भी सिफर है। क्या मिसबा सबसे कहेंगे? पहली बात ये है कि अभी तो होती भी है करप्शन, अंदर किसी को पता चलता है तो ये सारे ब्लैक शीप कटे हैं, यू स्क्रैच माय बैक, आई आई स्क्रैच योर स्क्रैच योर बैक, बैक। तो ये बचा बचू लेते हैं। लेकिन जब चीजें बिल्कुल कौम के सामने आ जाएंगी तो फिर डिमांड भी बढ़ जाती है एक्शन की। एक्शन मैं नहीं समझता किसी को बंद करे ना ना, इन्होंने जो लूटी हुई रकम है ये रिकवर करें और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में जमा आप करा वहां दें। पे जमा करवा दें, कौमी खजाने। हम्म, तब कौम का खजाना भरेगा और फिर ये है कि इनको पता होगा कि हमने अगर लूटमार की तो हम पकड़े जाएंगे। इनसे सिर्फ वो पैसे वापस ले लिए जाए ना। अब एक ब्यूरोक्रेट है, जब वो आया था बेचारा किसी गांव से चल के आया, उसने इम्तहान पास किया तो उसके पास समझे कि एक पंजाबी में किला कहते हैं जी, एक किला जमीन भी नहीं थी। हाँ, तो जब वो वापस हुआ तो मरबे उसने लिए हुए हैं और बाहर उसके होटल्स हैं और भी सारे। तो कहाँ से आए? जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेट है ना वो। करप्शन है भाई, पैसा खाया उन्होंने। हाँ, तो उनका वो पैसा छीने वापस। अगर आपने वाकई इस मुखलस है रियासत के साथ, आप वाकई समझते हैं कि इस मुल्क से दहशतगर्दी आपने खत्म करनी है, आपने वाकई समझते हैं कि इस मुल्क को आपने अपने पाँव पे खड़ा करना है, अगर वाकई आप समझते हैं इसकी मईशत को ठीक करना है, वाकई आप ये समझते हैं कि आपने इसमें इंसाफ का बोलबाला करना है, वाकई आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, तो इनको वाकई इबरत का निशान बनाए। ये जो आपका 2% हुक्मरान इशराफी है, जो उसके शक्लें बदलती रहती हैं, अदवार बदलते रहते हैं, हुक्मरान इशराफी इसलिए कहता हूँ ये मुसलसल हुक्मरानी में है। ब्यूरोक्रेट हाँ, सियासी गवर्नमेंट चेहरे तो फिर बदलती बदल रहती जाते है, हैं। हाँ, ये वो रहते नहीं हैं, बदलते, वो वही मतलब रहते हैं, वो जर्नैल अपनी बदल जाते मुद्दत हैं, वो पूरी चेहरे करके बदल घर ये रहते हैं, जाएंगे। ये उसी तरह खाते रहते हैं। हाँ, सबसे पहले इनसे आप लूटी हुई रकम वापस वो अवाम पर लगाएं, वो इकट्ठी हो जाए, आप अवाम की एजुकेशन पर लगाएं। जो जना आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि जनाब इनको कलम हमने देना है, इनको हमने एजुकेशन देनी है, इनको हुनर देना, वो सारा पैसा इनसे रिकवर करें, कौम को दें हुनर। ये जो 2% का आपका बजट है ना, या 1% का बजट है आपका एजुकेशन हेल्थ का, इसको बढ़ाएं, बनाएं इस मुल्क के अंदर। अगर आप चाहते हैं कौम हुनर सीखे, कौम के पास कलम हो, तो इसको बनाएं। नहीं कर सकते आप 2-3%, आप कम से कम 10% तो कर सकते हैं। ऐसे ही 2-3% तो पहले ही है, आप 10% तो कर सकते हैं, ना करें 50%, तो 10% ही कर दें। तो जब आपकी यूनिवर्सिटियों के अंदर फैसिलिटीज होंगी, जब आप फैसला करेंगे कौम को हुनरमंद करने का, मतलब आप लाखों रुपए लगा के वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो डिग्रियां लेकर बाहर आते हैं तो कोई नौकरी नहीं है।
क्योंकि वो हुनर नहीं है 25-30 ना, हजार की नौकरी नहीं। प्रैक्टिकली सिफर हैं वो लोग। डॉक्टर्स तो जब आप आपके मुल्क प्रैक्टिकली में, सिफर हैं तो फिर आपको नौकरियां कौन देगा? मैं कहता हूँ डॉक्टर आपके यहाँ पर, इंजीनियर, अपनी वो अपने एड़ियां रगड़ रहे होते हैं नौकरियों की तलाश। ऐसे ही है। मसलन आपने लोगों को एजुकेशन से नफरत अंगेज कर दी है, लोगों को नफरत आ गई यार। वालिदैन सोचते हैं यार मैंने इतने पैसा लगाया, बच्चा भी सोचता है मैंने जिंदगी का इतना काम इस डिग्री के लिए किया, यानी डॉक्टर बनने के लिए किया या इंजीनियर बनने के लिए किया, या लेकिन नौकरी नहीं है, तो नौकरी कहाँ है? मेरिट सिफर कोई है। सिस्टम ही नहीं जहाँ जो उसको अकोमोडेट कर सके। अच्छा वो अगर बाहर रह जाता है डंगी लगाने के, तो उसको डंकी लगा के तो उसको बेचारा यहाँ तो डूब जाता है, या उसको वैसे पकड़ लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह करने से आपके मुल्क में सिर्फ बदअमनी बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और तुर्की ने जो है वो दिफा, मवासलात, एयर स्पेस, फूड और ऑटोमोबाइल में जॉइंट वेंचर पर इत्तेफाक कर लिया है। और वफाकी वजीर मवासलात कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की न सिर्फ मुश्किल वक्त में एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त साबित हुए, बल्कि दोनों ममालिक दिफा, मवासलात के शोबों में जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। क्या ये कहेंगे तो आप? बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ये बड़ा वाज़िया हो गया जब इंडिया के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हुई, और उसके अंदर टर्किश ड्रोन जो थे, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी और बाकी ताउन भी मिला। अब ये बढ़ता हुआ ताउन है, और तुर्की के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो आज के नहीं हैं, सदियों पुराने रिश्ते हैं। ऑटोमन एम्पायर जब से आई है तब से तुर्की के साथ पाकिस्तान के या बड़े सगीर के अंदर मुसलमान जो बसते थे, बहुत पुराना एक ताल्लुक है तुर्की के साथ। और इन दिनों तो इसकी अहमियत ज्यादा है, क्योंकि तुर्की को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को तुर्की की जरूरत है, जो कि इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन चल रही है रीजन के अंदर। जिस तरह इसराइल जो है बदमाशी दिखा रहा है, वहाँ टर्की को भी इस तरह के थ्रेट्स हैं, और पाकिस्तान के भी दुश्मन मेरा ख्याल है मुश्तरक ही हैं। तो इस हवाले से ये उसी के एक तनाजुर में मुझे लगता है कि ये सारी एक्टिविटी हुई है, बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है, और इसको मजीद आगे बढ़ना चाहिए। सही है संजय साहब। IMF ने जो है वो गुज़श्ता 2 साल की जो मुआशी कारकर्दगी है उस समय रवां माली साल की मुआशी प्रोजेक्शंस भी जारी कर दी हैं। और IMF का कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 4.5% से 6.3% तक पहुंच सकती है, जो 2026 में महंगाई बढ़ने की शरह 8.9% तक पहुंच सकेगी। जी बिल्कुल, ये इंडिकेटर्स हैं, वो बता रहे हैं कि यानी 2% महंगाई बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा, वो 6% पे जा रहे हैं। और ये उस गवर्नमेंट के अंदर है जिसकी एक CM को तो नींद नहीं आती, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर है वो रोज ये कहता है कि मुल्क की मईशत बहुत अच्छी है, कौम के लिए वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, क्या दूध की नहरें बहा रहे हैं। तो इस्तेकाम आ गया महंगाई जो है, मईशत में, मैंने वो वही कहते हैं। कहा कि एक ऐसी सूरत में जहाँ दोनों तरफ आपके दुश्मन सरहदों पे बैठे हुए हैं, मुल्क में पॉलिटिकल अनार्की वाली तो सिचुएशन नहीं है, बहरहाल उस तरफ चीजें बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसे में जो असल चीज है, अवाम को मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ कि रिलीफ दें। रिलीफ कहाँ दे रहे हैं? 1800-1700 मिलने वाला आटा जो था वो अब 3000 की बोरी मिल रही है, और ब्लैक में मिल रही है, मिल भी नहीं रही। ऐसे ही तो लोगों ने खाना नहीं है। फिर ऐसे में महंगाई जो है मजीद बढ़ रही है, और सिर्फ शायद खुर्दो नोश नहीं, हर चीज महंगी होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आप कर्जे लेते चले जा रहे हैं, और उन कर्जों के नतीजे में आपने जो वापस करने हैं, आपका कोई सिस्टम यहाँ मौजूद नहीं है। अल्टीमेटली जैसे जैसे आपका कर्जा आता है, डॉलर यहाँ आता है, उसके नतीजे में यहाँ पर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, और अगर इन्फ्लेशन यूं ही बढ़ती रही तो फिर मेरा ख्याल है चीजें किसी को भी कंट्रोल में नहीं रहेंगी। ऐसे सब गवर्नमेंट ऐसी ऐसी लॉजिक उसकी जो हुकूमत है उसकी जो है वो जब वो बात करते हैं तो वाकई तरस भी आता है। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि हुकूमत तो चाहती है कि महंगाई कम की जाए, लेकिन क्या करें, IMF ने इजाजत ही नहीं दी। हाँ, आपका जो बजट है, जिस मुल्क का बजट IMF ने ही तैयार करना है, और फिर IMF के बगैर तो ऑब्वियसली हम मफलूज तो हैं, फिर आप ऑक्सीजन क्यों मिल हुकूमत रही बैठे है, हैं राना हम सनाउल्लाह सांस ले साहब? रहे हैं, तो बिल्कुल वो है कह ना। रहे हैं कि हम तो चाहते हैं रिलीफ दें, लेकिन चूंकि IMF ने हमें इजाजत नहीं दी, तो अब क्या किया जाए? तो IMF फिर तो आपको मेरा इजाजत नहीं दे रहा, फिर अब क्या करें? कर्जा तो आप ले रहे हैं ना, खा भी हाँ। आप रहे हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो राना सनाउल्लाह साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब घरों में जाए ना। ये जो आप तनख्वाहें लेते हैं, आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपकी कैबिनेट के लोग जो आए दिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अगर IMF के सामने आप इतनी भीगी बिल्ली बने हुए तो घरों को जाएं। IMF को कहीं कोई और गवर्नमेंट जो है कर ले, और यहाँ पर मेरा ख्याल है निजाम बदल देना चाहिए। ये कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर जरूरत ही नहीं है, एक दो वहां पे किसी डिपार्टमेंट के क्लर्क बिठाएं, उनको पता IMF ने ये क्या करके इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ हाँ, टैक्स आपने कलेक्शन आपने फिगर आउट ही करना, उसको डिजिट ही आगे क्या पीछे करें, करना डिजिट है। बढ़ाना ना, पेट्रोल पे हाँ, इतना टैक्स है उतना बढ़ा दो, हाँ। बिजली पे इतना टैक्स है इसमें इतना इजाफा कर दो, ठीक है ना, गैस पे इतना टैक्स है इसमें इतना इजाफा कर दो। सबसे आसान तरीका पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करने का इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसके अंदर आवाम का आपने खून निचोड़ के रख लिया है। ऐसे ही तो अगर ये खून ही निचोड़ना, आप कुछ नहीं कर सकते, तो घरों को जाए। कम से कम ये तो फायदा हो जाएगा कौम को कि जो आपके अल्ले तल्लों पर आपको को रखने पर, सबर आपकी आ कैबिनेट जाएगा। के ऊपर, आपकी जो पार्लियामेंट है इसके ऊपर, और ये जो ब्यूरोक्रेसी की एक मौज जफरे मौज है, इससे तो जान छुड़ाएं।
ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया एहसन जिया साहब आपका। नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिल वक्त मुझे और एहसन जिया साहब को दे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी सेम चैनल सेम टाइम।